मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर फिरौन ईमान क्या लाता? फिरौन ईमान लाया नहीं। अल्लाह ताला ने फिर कई तरीके का अजाब भेजा। एक बार अल्लाह ताला ने अजाब भेजा, आसमान से टिड्डियां बहुत सारी हैं। टिड्डी जानते ना, टिड्डी बारिश के मौसम में कभी कभी टिड्डी नजर आती है। इतनी टिड्डी आ गई कि खाने में, पानी में, हर जगह टिड्डी टिड्डी नजर आ रही थी और उनकी खेतियों को, फसलों को तबाह कर रही थी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक बार घुन का जो कीड़ा होता है, लकड़ियों में जो लग जाता है, घुन का कीड़ा, उसका अजाब भेजा। हर चीज में घुन लग जाता था, सारा उनका घर, मकान, अलमारी, फर्नीचर सब बर्बाद। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक मर्तबा मेढक का अजाब भेजा। हर जगह मेढक, बिस्तरों के अंदर मेढक। एक मर्तबा अल्लाह ने अजाब भेजा, पानी इनका खून में बदल जाता था। गिलास में पानी लेते, पीने के लिए खून बन जाता। अल्लाह ने कई तरीके का अजाब भेजा फिरौन के ऊपर और फिरौन के हवारी मवारियों के ऊपर। और जब जब अजाब आता तो वो सब कहते मूसा अलैहिस्सलाम से कि आप अपने रब से दुआ कर दीजिए, हम ईमान ले आएंगे, मगर ईमान नहीं लाते। उसके बाद अल्लाह ने आखिर में हजरत मूसा से कहा, एक काम करो, जितने बनी इसराइल हैं उनको लेकर रातों रात तुम मिस्र छोड़ के चले जाओ। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाम बनी इसराइल को जमा किया और कहा कि आज की रात हम सबको निकलना है। टाइम फिक्स हो गया, दिन फिक्स हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तमाम बनी इसराइल को रातों रात लेके चले। फिरौन को भनक लग गई। फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा कि बनी इसराइल जो हमारे गुलाम थे उनको मूसा लेके जा रहा है, क्या पता ये कल हमारे खिलाफ ताकत बन जाएं, हमें कमजोर कर दें, हमें खत्म कर दें, लिहाजा उनका पीछा करो और उन्हें खत्म करो। चुनांचे रात में मूसा अलैहिस्सलाम निकले और सुबह सूरज निकलते ही फिरौन ने पीछा करना शुरू किया। कुरान कहता फलम्मा तरा अल जमान, फिरौन पीछा करते करते बिल्कुल करीब पहुंच गया। फिरौन का लश्कर और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ तकरीबन 6 लाख, कितने 6 लाख बनी इसराइल थे, दोनों आमने सामने हो गए। और आगे कोई रास्ता नहीं, आगे दरिया है, दरियाए कुलजुम है, रेड सी, बहरे अहमर है। आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है। क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने कहा, मूसा अच्छा फंसा दिया भाई आपने, अब कहां जाएंगे हम? दाएं कोई रास्ता नहीं, बाएं कोई रास्ता नहीं, सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, कहां जाएंगे? क़ाल कल्ला इन्न मई रब्बी सयहदीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा डरो नहीं, मेरा रब मेरे साथ, मेरा रब मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा, मेरे रब का वादा है। एक बात बताऊं, यहां मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा रब मेरे साथ है, ये नहीं कहा हमारे साथ। और जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ थे तो कुरान कहता है इज़ हुमा फिल गौर इज़ क़ाला लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। याद करो जब मेरा नबी अपने दोस्त, अपने साथी, अपने दोस्त अबू बकर के साथ गारे सौर में था और हजरत अबू बकर कह रहे थे ऐ अल्लाह के नबी, दुश्मन बिल्कुल करीब पहुंच गया है, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। तो उस मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा था ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। हमारे नबी ने क्या कहा? अल्लाह हमारे साथ है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? अल्लाह मेरे साथ है। क्यों? इसलिए कि नबी के साथ अबू बकर थे जो ईमान के मामले में और अल्लाह के ऊपर भरोसे के मामले में उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं थी। और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो लोग थे उनका ईमान बहुत कमजोर था। वो तो पल में भी आगे बात आएगी, वो तो पल में तोला और पल में माशा हो जाता। कह रहे कि मूसा कहां फंसा दिया? कहा डरो नहीं, अल्लाह मेरे साथ है। अल्लाह ने कहा मूसा जरा अपनी लाठी को जमीन पे, दरिया पे मारो, तो दरिया के पानी में अपनी लाठी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को जमीन पे मारा, समुद्र के पानी में मारा, फन फलका, दरिया का पानी फट गया, दरिया के बीच में रास्ता बन गया। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, और दोनों तरफ, ये कूलर बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब कर रहा है, दोनों तरफ दरिया का पानी रुक गया और पहाड़ के तरह खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था दोनों तरफ पहाड़ खड़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े। अब मूसा जब आगे बढ़े और फिरौन का लश्कर जब पहुंचा दरिया के पास तो देखा कि दरिया के बीच में अच्छी खासी रोड बन गई है, सड़क बन गई है और मूसा अलैहिस्सलाम लेके जा रहे अपने साथियों को। तो कहा कि तो बड़ा अच्छा चांस है, चलो हम लोग भी इसी रास्ते से चलते हैं। फिरौन अपने लश्कर समेत दरिया में घुस गया, उसी रास्ते पे चल पड़ा। जब मूसा अलैहिस्सलाम क्रॉस कर गए दरिया, उनके साथी क्रॉस कर गए दरिया और फिरौन अभी दरिया के बीच में है। अल्लाह फरमाता है हमने मूसा को बचा लिया, उनके साथियों को बचा लिया। वो अगरकनल आखरीन, और सबको डूबो दिया। फिरौन को डूबो दिया, फिरौन के जितने हवारी मवारी थे सब डूबो दिया। फिरौन का पूरा महल पड़ा है, दौलत पड़ी है, बागात पड़े हैं, सल्तनत पड़ी है, यहां फिरौन डूब रहा है। जब फिरौन डूबने लगा तो कहने लगा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। मैं अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूं, मैं मुसलमान हूं।
اللہ کی طرف سے آواز آئی آل آنا، اب آئی ہے بدھی، اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے بات، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، تم ایک نمبر کے فسادی اور نافرمان تھے، آج ایمان لائے ہو۔ ایک بات پتہ چلی کہ آدمی کو آخری ٹائم کے پہلے توبہ کر لینی چاہیے۔ مرنے کے ٹائم جب، جس کو کہتے ہیں نا غرغرہ کی حالت، حدیث میں جس کو غرغرہ کہا گیا ہے، غرغرہ جانتے کس کو بولتے ہیں؟ جب آدمی کو کوئی چیز کھلائی جائے اور حلق کے نیچے نہ اترے، یہ جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں بولی بند ہو جائے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی، اس کے پہلے تک توبہ قبول ہو سکتی۔ یہ فرعون اس اسٹیج کو کراس کر چکا تھا، فرعون دریا میں ڈوب رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں ایمان لے آیا، اللہ نے کہا کچھ نہیں، تیرے ایمان کی کوئی اوقات نہیں، آل آنا وقد عصیت قبل، تو ایک نمبر کا نافرمان تھا، فسادی تھا، اب تو ایمان لایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آج ہم تجھے ڈوبوئیں گے لیکن تیری ڈیڈ باڈی کو سیف کریں گے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون تیری ڈیڈ باڈی کو ہم محفوظ کر لیں گے تاکہ تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج بھی قاہرہ کے میوزیم میں، مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں آج بھی فرعون کی ڈیڈ باڈی موجود ہے، انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھو اور سوچو کہ یہی وہ منحوس انسان ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، آج اس کی مکروہ قسم کی ڈیڈ باڈی دنیا کو سبق دے رہی کہ دیکھو اپنے آپ کو رب کہنے والوں کا یہ انجام ہوا، ان کا یہ انجام ہوا۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ ہمارے ان نبیوں کے بعد، ہمارے ان پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے، ایسے ناہنجار لوگ آئے، ایسے واہیات لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی، ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ جو نماز کو برباد کرے، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اس کی زندگی میں خواہشات بے لگام ہو جائے۔ خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو میرے نوجوان۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، آٹومیٹک اگر آپ صحیح نماز پڑھیں گے آپ کی خواہشات پر بریک لگے گا، اور اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو خواہشات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے۔ اتنا بڑا ڈیم میں نے بنایا، اتنی بڑی دیوار میں نے بنائی، لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آج تو انسان ایک چھوٹا سا مکان بناتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے کہ صاحب میں نے بہت بڑا مکان بنایا۔ انسان چند پیسے کما لیتا ہے تو بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے بہت پیسے کما لیے۔ حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا ڈیم، شاید پوری انسانی تاریخ میں اتنا بڑا ڈیم اور اتنی بڑی دیوار نہیں بنی ہو، لیکن کوئی ناز نہیں اپنے اوپر، کوئی غرور نہیں ہے۔ قال ھذا رحمت من ربی، کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑا جائے۔ دنیا کے معاملات میں تھوڑی ڈھیل رہے گی تو چلے گی، اللہ کے دین کے معاملے میں ڈھیلا پن نہ ہو، تساہلی نہ ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں اسٹرکٹ بنیے، سخت بنیے۔ اللہ نے کہا ہے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ۔ 15ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنی اسرائیل کے درمیان تقریر کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اے موسیٰ اس دور کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ اس دور کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ اس دور کا سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ ان کی بات حقیقت تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کا یہ انداز پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے، اسے ہم نے وہ علم دیا ہے جو تمہیں بھی نہیں دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک نوجوان کو لیتے ہیں اور اس جگہ پہنچتے ہیں، وہاں ملاقات ہوتی ہے حضرت خضر سے۔ یہ حضرت خضر کون تھے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے واقعات کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا علم بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، اور یہ ان کے ساتھ خاص تھا۔ اس واقعے کو دلیل بنا کر کے کوئی انسان یہ نہ کہے کہ صاحب ایک ایسا علم بھی ہوتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جو علم لدنی ہوتا ہے اور علم باطنی ہوتا ہے، اور یہ قرآن اور حدیث جو پڑھایا جاتا ہے یہ ظاہری علم ہے اور ایک باطنی علم ہے، یہ سب بکواس بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بہت سارے نبیوں کو معجزات دیتا ہے۔ حضرت خضر کو یہ معجزہ دیا گیا کہ بہت سارے واقعات کے پیچھے کیا ہونے والا ہے، کیا ریزن ہے، وہ ان کو پتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس پہنچے تو بڑے ادب سے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں۔ دیکھیے، سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے استاذ کا ادب کرنا پڑے گا۔ حضرت موسیٰ پیغمبر ہیں، مگر جب حضرت خضر کو اپنا استاد بنایا
تو بڑے ادب سے کہا کہ ہل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے پیچھے پیچھے چل سکتا ہوں اگر آپ مجھے کچھ سکھا دیں؟ کہا اچھی بات ہے، میں سکھا دوں گا آپ کو، لیکن ایک کنڈیشن ہے میری کہ آپ کو کوئی سوال نہیں کرنا ہے، جب تک میں کسی چیز کے بارے میں نہ بولوں آپ کو پوچھنا نہیں ہے، آپ کو خاموش رہنا ہے۔ کہا اچھی بات ہے، میں انشاءاللہ صبر کروں گا، سوال پیدا ہوا بھی تو بھی میں سوال نہیں کروں گا، آپ بس مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ اب جب یہ دونوں حضرات چلے تو قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ پہلے دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، جیسے ہی یہ دونوں لوگ کشتی میں بیٹھے، حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ نکالا اور کشتی کو عیبدار بنا دیا، کشتی کے اندر چھید کر دیا۔ حضرت موسیٰ بہت پریشان ہوئے، قال اخرقتها لتغرق اهلها، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ان کشتی والوں نے ہمیں بٹھایا ہے اور آپ انہی کی کشتی میں آپ سوراخ کر رہے ہیں، آپ ڈبانا چاہتے ہیں ان کو، لتغرق اهلها، آپ اس کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے جو نبی ہوتا ہے اسے اپنی ذات سے پہلے اپنی امت کی فکر ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ تختہ نکال رہے ہیں ہمیں ڈبانا چاہتے ہیں، آپ نہیں کہا کہ آپ کشتی والوں کو ڈبانا چاہتے ہیں، اپنے ذات سے پہلے دوسروں کی فکر یہ نبیوں کی شان ہوتی ہے۔ کہا کہ آپ ڈبانا چاہتے ہیں ان کو، کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائے، کہا ارے غلطی ہو گئی مجھ سے، اب کوئی سوال نہیں کروں گا، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھے، ایک معصوم بچہ تھا، 6-7 سال کا 8 سال کا بچہ تھا، کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، حضرت خضر آگے بڑھے، بچے کا گلا دبا دیا، مر گیا وہ۔ اب یہ تو اور بھی زیادہ خطرناک بات تھی، قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، کہا کہ آپ نے ایک بے قصور معصوم بچے کو مار ڈالا، لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو بہت خطرناک کام کیا آپ نے۔ اب یہاں سے قرآن کا 16واں پارہ شروع ہوتا ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ اے موسیٰ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے؟ قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، کہا کہ یہ آخری غلطی ہے میری، اب اگر میں نے کوئی سوال کیا تو آپ الگ ہو جائیے گا، مجھ کو الگ کر دیجیے گا، میں اب کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ فانطلقا، پھر دونوں چلے، حتى اذا اتيا اهل قرية استطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، دونوں آگے بڑھے، ایک گاؤں کے پاس سے، بستی کے پاس سے گزرے، دونوں کو بھوک لگی تھی، نبی تھے تو لیکن انسان تو تھے، بھوک لگی تھی۔ اب بھوک لگی تو گاؤں والوں سے کھانا مانگا، لیکن گاؤں والے بڑے بخیل تھے، اس دور میں بھی مہمان کو کھانا نہ کھلانا یہ عیب مانا جاتا تھا۔ ہماری مائیں اور بہنیں، اگر گھر میں کبھی مہمان آتا ہے، اگر پیشانی پر بل پڑتے ہیں تو اللہ کے واسطے اپنی پیشانی کے بل کو ٹھیک کر لیجیے۔ مہمان کی مہمان نوازی یہ اسلام کی نہیں، انسانیت کی تعلیم ہے، یہ انسانیت کی پہچان، یہ گھٹیا لوگوں کی پہچان ہے کہ مہمان آئے اور بھوکا چلا جائے۔ وہ گاؤں والے گھٹیا لوگ تھے، بخیل لوگ تھے۔ وہ ماجد دیوبندی کا ایک شعر ہے، بھائی شاعر لوگ بھی کبھی کبھی بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہتا ہے کہ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے نا تو آپ کے رزق کی برکت لے کے آتا ہے، آپ کے رزق کا نقصان لے کے نہیں آتا۔ تو اب ان دونوں نبی ہیں، نیک لوگ ہیں، گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دماغ تو خراب تھا، جلالی پیغمبر تھے صاحب، غصے میں بھرے ہوئے تھے، بھوکے پیاسے ہیں، دیوار کے سہارے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ اب دونوں نے دیکھا کہ ایک مکان کی دیوار کچھ ٹیڑھی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ گر جائے گی۔ اب حضرت خضر علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ بھائی پوری دیوار کو ٹھیک کر دیا اکیلے، اس کا مطلب کہ حضرت خضر جسمانی اعتبار سے بھی بہت مضبوط تھے۔ اب ہمارا نوجوان بیچارہ جو گٹکھا کھاتا ہے، جو سگریٹ پیتا ہے، جو بیڑی پیتا ہے، وہ کائے کا اس کو ایک دیوار کے ایک اینٹ اٹھانے کہہ دو تو ہلنے لگے گا۔ اس میں یہ تعلیم ہے ہمارے نوجوان کو کہ وہ فزیکلی بھی مضبوط ہو، یہ گٹکا اٹکا کھانا بند کر دو۔ ابھی میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، اوپر 3ری منزل پہ تراویح کی نماز پڑھ رہا تھا، میں دیکھا کہ ادھر تراویح کی نماز ہو رہی ہے، صاحب ادھر موبائل پر وہ ریلز دیکھ رہا ہے، فیس بک کی ریلز دیکھ رہا ہے، انسٹاگرام کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے میرے بھائیو ہمیں۔ اور رمضان کا مہینہ، اللہ کا گھر، تراویح کی نماز ہو رہی، تو ہٹا کٹا مشٹنڈا 18-20 سال کا نوجوان تو بیٹھ کے مسجد میں فیس بک کی ویڈیوز دیکھ رہا ہے۔ شرم کی بات نہیں ہے یہ ہمارے نوجوانوں کا حال۔ ان نوجوانوں سے کیا امید رکھیں ہم؟ یہ گٹکھا کھانے والے، یہ رمضان کے مہینے کی ناقدری کرنے والے، رمضان کے مہینے میں بھی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ آج مسلمان نوجوان آپ کو پکنک اسپاٹ پر مل جائیں گے عیاشیاں کرتے ہوئے۔ نہ رمضان کا احترام ہے، نہ روزے کا احترام ہے۔ تو حضرت خضر نے ایک سبق یہ بھی دیا کہ جسمانی اعتبار سے مضبوط بنو۔ حضرت خضر نے دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے بڑے غصے میں کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا،
اگر آپ چاہتے تو ان سے کچھ پیسہ طے کر لیتے. دیکھو حضرت موسیٰ نے ایک سبق دیا کہ ہر انسان کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے. بھلائی کرنی چاہیے مگر ہر انسان اس لائق نہیں ہوتا کہ بھلائی کی جائے اس کے ساتھ. یہ حضرت موسیٰ نے سبق دیا. اور حضرت خضر نے سبق یہ دیا کہ انسان جتنا بھی گھٹیا ہو ہمارا کام بھلائی ہونا چاہیے, ہم سب کے ساتھ بھلائی. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. ہم نے کورونا کے دوران, کووڈ کے دوران, لاک ڈاؤن کے دوران مسلمانوں نے پیدل چل کر کے آنے والے مسافروں کو بغیر تفریق مذہب کے کہ کس مذہب کے ہیں وہ, کس مسلک کے ہیں وہ, انہیں گرمی کے موسم میں پانی کی بوتلیں سپلائی کی تھی, انہیں ڈرنک دیے تھے, انہیں پھل دیے تھے. اور آج ملک کا ماحول یہ ہے کہ ایک مذہب کا تہوار آتا ہے, دوسرے مذہب کی مسجد کے سامنے نعرے لگائے جاتے ہیں, تلوار اور بھالے دکھائے جاتے ہیں, اور تلوار لے کر کے اس مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کے مسلمانوں کے خلاف نعرے بازی کی جاتی ہے. یہ اس ملک کے حالات. اللہ ہمارے ملک کے حالات پر رحم فرمائے. میرے بھائیوں, لیکن ہمیں اخلاق وہی اپنانا ہے جو حضرت خضر نے ہمیں تعلیم دی. حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کر دی. گھٹیا لوگ تھے, کھانے کو نہیں پوچھا, پانی کو نہیں پوچھا, حضرت خضر نے دیوار ٹھیک کر دی. حضرت موسیٰ سے صبر نہیں ہوا, بولے آپ اجرت طے کر لیتے, پیسہ لے لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک, کہا کہ اے موسیٰ اب یہ تیسری غلطی ہے اور یہ لاسٹ غلطی ہے, اب ہم اور آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر حضرت موسیٰ تھوڑا صبر کر لیتے تو ہمیں اور بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی. صبر, انسان کے اندر صبر نہیں ہے. حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پائے. اب اس کے بعد حضرت خضر نے بتایا کہ یہ تینوں واقعات جو ہوئے تھے ان کے پیچھے ریزن کیا تھا. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. حضرت خضر نے کہا کہ جو کشتی کا معاملہ تھا وہ کشتی کچھ غریب لوگوں کی تھی. اس کا مطلب غریب وہی آدمی نہیں ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو. کبھی کبھی انسان کے پاس گھر ہوتا ہے, فرنیچر ہوتا ہے, لیکن غریب ہوتا ہے. وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی. کشتی تھی مگر پھر بھی غریب تھے. کہا کہ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی اور آگے ایک بادشاہ تھا جو کشتی کو لوٹ لیتا تھا. میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ دور سے پتہ لگ جائے کشتی میں تو سوراخ ہے, اس سے کیا ملے گا, چھوڑو ہٹاؤ جانے دو, بادشاہ چھوڑ دے گا. اس بادشاہ سے بچانے کے لیے میں نے کشتی میں سوراخ کیا. اس میں سبق یہ ملا کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یار ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ غلط ہو گیا, لیکن کبھی کبھی ہمارے ساتھ کوئی ٹریجڈی, کوئی ایکسیڈنٹ, کوئی حادثہ, کوئی مصیبت اس سے بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے. اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے. اس لیے کسی مصیبت کے آنے پر ہمیں بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے, صبر سے کام لینا چاہیے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو کہا کہ کشتی کو عیبدار میں نے اس لیے کیا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. کہا کہ جس بچے کو میں نے قتل کیا تھا اس بچے کے ماں باپ ایمان والے تھے اور بچہ آگے چل کر کے بہت بڑا کافر اور مشرک ہونے والا تھا اور اپنے ماں باپ کو ستانے والا تھا. اب یہ آپ لوگ اس کو دلیل مت بنا لینا بھائی صاحب, یہ حضرت خضر کا کام تھا, انہوں نے اللہ کے اشارے پر کیا تھا, یہ ہمیں اتھارٹی حاصل نہیں ہے. صاحب بچے کو دیکھ کر کے ہم اندازہ لگا لیا آگے خطرناک ہوگا, اس کو ختم کر دو, ایسا مت کرنے لگا. حضرت خضر نے کہا کہ وہ بچہ آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بہت ڈینجرس ثابت ہونے والا تھا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ یہ بچہ ختم ہو جائے اور اللہ دوسرا بچہ ان کو دے جو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہو, نیک ہو. اگر کسی کا بچہ انتقال کر جائے, کسی کو اللہ بیٹے کی جگہ بیٹی دے دے, بیٹی کی جگہ بیٹا دے دے, اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. یہ مان لو کہ اس بچے کو اللہ نے اٹھا لیا, اس کا اٹھا لینا آپ کے حق میں بہتر تھا. اللہ نے آپ کو بیٹا دیا, وہ بیٹا آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ نے آپ کو بیٹی دی, وہ بیٹی آپ کے حق میں بہتر ہے. اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ. اور پھر گاؤں والوں کا جو معاملہ تھا, وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. کہا کہ موسیٰ وہ دیوار جو گرنے والی تھی, آپ کو پتا ہے وہ دیوار کس کی تھی؟ وہ 2 یتیم بچوں کے مکان کی دیوار تھی. اس مکان میں 2 یتیم بچے رہتے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور ان بچوں کا باپ بہت نیک انسان تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا, اور دیوار کے نیچے باپ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا. باپ مر چکا ہے, قبر میں جا چکا ہے, اس کی ہڈیوں کا آتا پتہ نہیں ہے, لیکن باپ نیک تھا. اللہ نے نیک باپ کی نیکی کی وجہ سے بچوں کو اپنے باپ کا دبایا ہوا خزانہ
लुटने नहीं दिया, अल्लाह ने खजाने को बचाने के लिए अपने नबी को खिदमत पे लगा दिया। आज बच्चों के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं भाई, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई बच्चों के नाम का इंश्योरेंस करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। आपके बच्चों के फ्यूचर की बेहतरी के लिए आप क्या क्या करते हैं? कुरान कह रहा है कि अगर आप अपने बच्चों का बेहतरीन फ्यूचर चाहते हो, अपने आप को नेक बना। तुम्हारी नेकी से बड़ा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है बच्चों के लिए। बाप नेक था तो बाप की सेविंग और बाप का खजाना अल्लाह ने लूटने नहीं दिया। भाई जाहिर है गांव वाले तो बड़े घटिया किस्म के लोग थे ना। दीवार अगर गिर जाती और खजाना सामने आ जाता तो गांव वाले तो बड़े ही घटिया लोग थे, वो तो लूट लेते। लेकिन अल्लाह ने, अल्लाह की रहमत देखो, मेरे बच्चे अंदर सो रहे हैं, बच्चे अंदर आराम से खेल रहे हैं, और बच्चों के बाप की जमा पूंजी, उनकी रकम, उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह अपने पैगंबर को लगा रहा है कि जाओ तुम हमारे उस नेक बंदे के बच्चों के माल की हिफाजत करो। ये अल्लाह की रहमत है, अल्लाह, ये अल्लाह की। इसलिए अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहते हो, बेहतर मुस्तकबिल चाहते हो, तो अपने आप को नेक बना लो। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। उनका छोटा बच्चा सोया रहता था। जब तहज्जुद की नमाज का सलाम फेर लेते थे तो अपने बच्चे को देख करके कहते थे, मिन अजली का या वो नहीं, मेरे बच्चे, तेरा बाप रात में उठ करके अपनी नींद कुर्बान करके तहज्जुद पढ़ रहा है तेरे लिए, तेरी खातिर तेरा बाप ये कर रहा है। और उसके बाद इसी आयत को पढ़ते थे और रोने लगते थे। वकाना अबूहुमा सालिहा, बाप नेक था, और नेक बाप की औलाद को अल्लाह ने इस तरीके से बचाया है। उसके बाद हजरत जुल्करनैन का वाकया बयान किया गया। ये जुल्करनैन कौन थे? मुफस्सिरीन में से ज्यादातर मुफस्सिरीन की राय है कि जुल्करनैन ये ईरान का एक बादशाह था, साइरस, जिसने बनी इसराइल को फलस्तीन में बसाया था। बहुत नेक इंसान था। उसी को अल्लाह ताला ने यहाँ पे जिक्र किया है। कुरान में वजाहत नहीं है कि कौन था, बस कुरान में उसका नाम बताएगा कि जुल्करनैन नाम का एक बादशाह था। अब ये जो बादशाह था, इसको अल्लाह ने बहुत बड़ी हुकूमत से नवाजा था, और इसने दुनिया के 3 बड़े सफर किए थे। एक बिल्कुल लास्ट वेस्ट में किया था, पश्चिम की साइड में किया था, और चलते चलते ये ऐसी जगह पहुंचे जहां आगे पश्चिम की साइड में, वेस्ट की साइड में कोई आबादी नहीं थी। आगे सिर्फ समंदर नजर आ रहा था, और सूरज जब डूबता था तो ऐसा लगता था कि दलदल में डूब रहा है, काले रंग के चश्मे में डूब रहा है। वहां हजरत जुल्करनैन पहुंचे। अच्छा, जब वहां पहुंचे तो कुरान कहता है कि वो लोग जो थे, हजरत जुल्करनैन से अल्लाह ने पूछा कि इनके साथ क्या मामला करोगे, जो लोग वहां पर उनके साथ क्या मामला करोगे? तो हजरत जुल्करनैन ने कहा कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अच्छा मामला करेंगे, जो अल्लाह का इनकार करने वाले, जो काफिर और मुशरिक हैं, उनसे हम जंग करेंगे। उसके बाद दूसरा सफर हजरत जुल्करनैन ने ईस्ट में किया, पूरब साइड में किया। वहां पर एक ऐसी कौम थी जो घरों और मकान में नहीं रहती थी, सूरज की रोशनी डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ती थी, यानी वो अनसिविल्ड कौम थी। अभी बहुत तहजीब वाली, तरक्की वाली कौम नहीं थी। वो कपड़े वगैरह भी नहीं पहनती थी और मकानात वगैरह भी वो नहीं बनाती थी, खुले आसमान के नीचे रहते थे वो लोग, सूरज की रोशनी डायरेक्ट उनके ऊपर पड़ती। फिर तीसरा सफर हजरत जुल्करनैन ने किस साइड का किया, कुरान ने वजाहत नहीं की है, लेकिन अहले इल्म कहते हैं कि वो शिमाल का, उत्तर साइड में बिल्कुल लास्ट आबादी उन्होंने वहां का सफर किया। तो वहां 2 पहाड़ों के बीच में एक कौम रहती थी, और वो जो कौम थी उनकी लैंग्वेज अलग थी। उनकी लैंग्वेज हजरत जुल्करनैन के लिए बिल्कुल अलग थी। उनकी बातचीत वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन किसी ट्रांसलेटर के जरिए, किसी तर्जुमान के जरिए उन्होंने हजरत जुल्करनैन से कहा कि हम लोग बहुत परेशान हैं, और याजूज माजूज नाम की 2 वहशी कौमें हैं जो आए दिन पहाड़ को क्रॉस करके आती हैं और हम पर हमला करती हैं और हमें लूटती मारती हैं। तो अगर आप हमारी कुछ हेल्प कर सके तो आपका बड़ा एहसान होगा, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार। इतने बड़े बादशाह थे हजरत जुल्करनैन। उन लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, अगर आप हमारी हेल्प करें तो हम आपको पैसा देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं। बड़े लोगों की, यानी उनके इरादे भी बड़े होते हैं, उनके अंदर लालच नहीं होता। कहा मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे मैन पावर चाहिए, मैं आप लोगों के लिए एक दीवार बनाऊंगा, मुझे मैन पावर चाहिए। क़ाल मा मक्कन्नी फ़ीहि रब्बी खैर, मुझे मेरे रब ने जो दिया है वो मेरे हक में बेहतर है। फ़अईनूनी बिक़ुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, आप लोग मुझे मैन पावर दीजिए, आदमी दीजिए, मैं आपके दरमियान और याजूज माजूज के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दूंगा। आतूनी ज़ुबरल हदीद, आप लोग मुझे लोहे की शीट्स दीजिए, लोहे की चादरें दीजिए। हजरत जुल्करनैन ने लोहे की चादरों से बहुत लंबी चौड़ी दीवार कायम की, और उसके बाद जब वो दीवार खड़ी कर दी, हत्ता इज़ा सावा बैन सदफ़ैन क़ाल अनफ़ुक़ू, कहा कि अब आग जलाइए।
हत्ता इज़ा जालहु नारा, यहां तक कि जब बिल्कुल आग बना दिया, उसको बिल्कुल गर्म कर दिया, काला आतूनी उफरिग अलैहि क़ित्रा, कहा कि अब इसके ऊपर तांबा, पिघला हुआ तांबा हम इसके ऊपर बहाएंगे, गिराएंगे। यानी लोहे की चादर को के ऊपर पिघला हुआ तांबा डाल करके हजरत ज़ुल्क़रनैन ने उनको बिल्कुल मजबूत बना दिया। वमस्ताउ अन यज़रूहु वमस्तताउ लहु नक़बा। अब जब ये दीवार बन गई तो हजरत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि अब इस दीवार पर याजूज माजूज चढ़ नहीं सकते और न इसके अंदर सुराख कर सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रोजाना याजूज माजूज आते हैं और उस दीवार में सुराख करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम हो जाते हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि याजूज माजूज आपस में कहेंगे कि आज हम इस दीवार में इंशाअल्लाह सुराख कर देंगे। जिस दिन इंशाअल्लाह कहेंगे उस दिन सुराख कर डालेंगे और उसी के बाद उस दुनिया में आकर के तबाही मचाएंगे और वो कयामत के बिल्कुल करीब का मामला हो। तो हजरत ज़ुल्क़रनैन ने वो दीवार बना दी, उसको बिल्कुल मजबूत कर दिया, कहा कि अब इस पर चढ़ नहीं सकते, इसके अंदर सुराख नहीं कर सकते। फमस क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, कहा कि ये मेरे रब की रहमत है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। इतना बड़ा डैम मैंने बनाया, इतनी बड़ी दीवार मैंने बनाई, लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये अल्लाह की रहमत है। आज तो इंसान एक छोटा सा मकान बनाता है तो बड़े फख्र से कहता है कि साहब मैंने बहुत बड़ा मकान बनाया। इंसान चंद पैसे कमा लेता है तो बड़े फख्र से कहता है मैंने बहुत पैसे कमा लिए। हजरत ज़ुल्क़रनैन ने इतना बड़ा डैम, शायद पूरी इंसानी तारीख में इतना बड़ा डैम और इतनी बड़ी दीवार नहीं बनी होगी, लेकिन कोई नाज नहीं अपने ऊपर, कोई गुरूर नहीं है। क़ाल हाज़ा रहमतुम मिर रब्बी, कहा ये मेरे रब की रहमत है। फ़इज़ा जा वादो रब्बी जा लहू दक्का, जब मेरे रब का वादा आएगा, जब मेरा रब चाहेगा तो ये दीवार गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। वकान वादो रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा पूरा होकर के रहने वाला है। तो ये हजरत ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है। कुरान के अंदर बस इतनी तफसील इस वाक़े की बयान की। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे लोगों का जिक्र किया है जो कयामत के दिन नेकियों को लेकर के आएंगे, मगर उनकी नेकियां वेस्ट हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला, ऐ नबी आप कह दीजिए कि क्या मैं उनके बारे में न बता दूं जो बहुत ज्यादा खसारा उठाने वाले हैं अमल के एतबार से। अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, जो दुनिया में नेक अमल करके आए थे, जो दुनिया में बहुत सारे ऐसे अमल करके आए थे कि वो समझ रहे थे कि हमारा अमल बहुत नेक है, लेकिन अल्लाह क्या उनका अमल काउंट नहीं किया जाएगा। अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और वो ये समझ रहे थे कि हम बहुत अच्छा अमल कर रहे हैं। उलाइका अल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही, यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयतों का इनकार किया, जिन्होंने अपने रब की मुलाकात का इनकार किया। फ़हबितत अमालुहुम, इनके सारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। फला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इनके किसी अमल का क़यामत के दिन कोई वजन नहीं होगा। एक बात बताऊं, अल्लाह के यहाँ तराजू पर क्या तौला जाए? कुछ हदीसों से पता चलता है कि इंसान का अमल तौला जाए। जैसे बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है, कलेमतान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान हबीबतान इलर रहमान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है कि दो कलमे अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, जुबान पर बहुत हल्के हैं और अल्लाह के तराजू पर बहुत भारी हों। कौन से दो कलमे हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यही दो कलमे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद। इस हदीस से क्या पता चला कि अल्लाह के मीज़ान पर अमल तौला जाएगा। कुछ हदीसों से पता चलता है कि नामे अमाल को तौला जाएगा, और कुछ हदीसों से पता चलता है कि खुद अमल करने वाले को तौला जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी एक हदीस में फरमाते हैं कि बाज लोग दुनिया में बड़े मोटे होंगे, बड़े पहलवान होंगे, लेकिन अल्लाह के मीज़ान पर मच्छर के पर के बराबर नहीं होंगे। इसका मतलब कि इंसान को भी तौला जाएगा। तो अब इन तीनों हदीसों के अंदर तत्बीक की सूरत यह है कि अमल भी तौला जाएगा, नामे अमाल भी तौला जाएगा, और हमें और आपको भी तौला जाएगा। अब ये जो बड़े बड़े पहलवान हैं 100-100 किलो के, 150-150 किलो, ये ना समझे कि साहब हम तो बहुत वजनी है, अल्लाह के तराजू पर भी हमारा वजन बहुत ज्यादा रहेगा। अल्लाह क्या वजन आपका तब रहेगा जब आपका ईमान और आपका अमल भी पहलवानों वाला होगा। आप बॉडी के एतबार से बड़े पहलवान है, लेकिन अगर अमल आपका खराब है और ईमान नहीं है तो अल्लाह क्या कह रहा है? फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामत वज़ना, हमारे तराजू पर तुम्हारा कोई वजन नहीं। उसके बाद
اللہ ताला ने जन्नत का जिक्र कहा कि जन्नत से कोई निकलना नहीं चाहिए। आप लोग करनूल में रहते हैं, गर्मी माशाल्लाह बहुत अच्छी पड़ती है यहाँ पे। अभी किसी भाई ने बताया कि 41, 42 का पारा चल रहा है आजकल। अभी अप्रैल में ये हाल है, अभी मई बाकी है। अल्लाह रहम करे हम सब पर। तो आप लोग किसी ठंडी जगह जाते हैं, अब करीब में मेरे ख्याल से ऊटी है, बेंगलोर ऊटी हिल स्टेशन है। अब ऊटी आप गए, 1 महीने का आपने होटल बुक कर लिया, बेहतरीन वहां आराम से रहे। 1 महीना आप रहे, 2 महीना रह गए, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा यार चलो वापस करनूल चलते। इंसान बेहतरीन लग्जरियस जगहों पे चला जाए, एक वक्त ऐसा आएगा कि वहां से उकता जाए। जन्नत एक ऐसी जगह होगी वहां से कोई उकताएगा नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किया जिन्होंने, हम उनको जन्नतुल फिरदौस में मेहमान बनाएंगे। अल्लाहु अकबर। जन्नती अल्लाह के मेहमान होंगे। एक होता है कि आप किसी सेठ साहब के, किसी हाजी साहब के, किसी बड़े आदमी के मेहमान हैं, आप अल्लाह के मेहमान बनेंगे। अल्लाह हम सबको अपना मेहमान बना दे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला। बेशक ईमान वाले और नेक अमल करने वाले अल्लाह के मेहमान बनेंगे। उनको क्या मिलेगा? फरमाया खालिदीन फीहा ला यबगून अन्हा हिवला। वो जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे और हमेशा रहेंगे, वो उससे कभी निकलना नहीं चाहेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे हमें ट्रांसफर कर दिया जाए, कभी जन्नत से निकलने की आरज़ू नहीं करें। अच्छा, जन्नत में भी अलग अलग दर्जे होंगे, किसी का दर्जा बहुत ऊंचा है, किसी का उससे नीचा है, किसी का उससे नीचा है, मगर जन्नत में जिसको जो मकान मिलेगा वो उस पर खुश रहेगा। वो ये तमन्ना नहीं करेगा कि मुझे इससे ट्रांसफर कर दिया जाए, यहां से हटा दिया जाए। ला यबगून अन्हा हिवला, उससे कोई निकलना नहीं चाहिए। उसके बाद आती है सूरह कहफ की आखिरी आयत। अच्छा, सूरह कहफ की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने कुरान उतारा। और आखिरी आयत क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। ऐ नबी आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे जैसा एक इंसान हूं। यूहा इलैया, मेरी तरफ ये वही की जाती है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि तुम्हारा माबूद तो सिर्फ एक है। वमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, वो 2 काम करे, नेक अमल करे। वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, और अपने रब के साथ शिरक न करे। सूरह कहफ की पहली आयत अल्लाह की हम्द व सना से शुरू होती है और सूरह कहफ की आखिरी आयत अल्लाह के साथ शिरक न करने से खत्म होती है। क्या सबक मिला? सबक ये मिला कि अगर आपकी तौहीद सही नहीं है तो करते रहो अल्लाह की तारीफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह की तारीफ आपकी सही तब मानी जाएगी जब आपका अकीदा सही होगा, आप अपने आप को शिर्क से बचाएंगे। और अल्लाह ने कहा कि जन्नत में जाना चाहते हो तो 2 काम करना पड़ेगा। एक ये कि आपका अमल नेक अमल हो, और आपका अमल नेक तभी होगा जब वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक हो। और दूसरी शर्त यह है कि आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करें। पता ये चला कि किसी भी अमल के कबूल होने की 2 कंडीशन है। एक ये कि वो अमल नबी के तरीके के मुताबिक हो, और दूसरे ये है कि उस अमल के अंदर रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, अल्लाह के साथ किसी और को हमने शरीक नहीं। अब उसके बाद आती है सूरह मरियम, बड़ी प्यारी सूरत है। किसी अच्छे कारी की आवाज में कभी मोबाइल में लगा के सुनिए। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जो लोग म्यूजिक पर फिदा हैं, जो मौसीकी पर फिदा हैं, कभी एक बार सूरह मरियम किसी अच्छे कारी की आवाज में सुनिए। मैं यकीन के साथ कहता हूं, आपको अरबी जुबान ना आती हो, आप उन आयतों का मतलब ना जानते हो, तब भी आपकी रूह को झंझोड़ देगी सूरह मरियम की। एक अजीब सा रिदम है इसके अंदर, एक अजीब सी लज्जत है इसके अंदर, एक अजीब सा अट्रैक्शन है इस सूरत करीमा के। अच्छा, इस सूरत के अंदर अल्लाह का एक नाम बहुत आया है, रहमान का नाम बहुत आया है। इसलिए बाज उलमा सूरह मरियम को सूरह रहमत भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह की रहमत का बहुत ज्यादा जिक्र किया गया। आइए शुरू करते हैं। काफहा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। कुरान बयान कर रहा है, हजरत ज़करिया का जिक्र कर रहा है कि ऐ नबी जिक्र करो ज़करिया का। ज़करिया के ऊपर अल्लाह ने रहमत कैसे। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया, जब हजरत ज़करिया ने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। 80 साल का बूढ़ा अल्लाह से औलाद मांग रहा है, तो सबके सामने थोड़ी मांगे, अल्लाह के सामने तन्हाई में चुपके चुपके मांगे। अच्छा, अल्लाह से जब तन्हाई में कुछ मांगा जाए, जब चुपके चुपके मांगा जाए, तो उसके अंदर एक अलग ही बात होती है, उसके अंदर इखलास होता है, रियाकारी नहीं होती।
ایک ہوتا ہے آپ مسجد میں سب کے سامنے بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ رات میں اپنے بند کمرے میں اپنے گھر پہ بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ کو یاد کریں، اس کی بات الگ ہوتی ہے۔ حضرت زکریا تنہائی میں اللہ کو یاد کر، چپکے چپکے اللہ کو پکار، اور کیسے پکار رہے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ پروردگار میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال پک گئے ہیں، اور اے اللہ ابھی تک مجھے کوئی اولاد نہیں۔ ہائے ہائے، اللہ کے سامنے جب اپنی بے بسی کا اظہار کرو، اپنی عاجزی کا اظہار کرو، تو اللہ کی دریائے رحمت کو جوش آتا ہے۔ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جتنا حقیر ثابت کر سکتے ہو کرو، اپنی فقیری، اپنی عاجزی کا اظہار کرو۔ اللہ کے سامنے کبھی بڑا بننے کی کوشش مت کرو۔ حضرت زکریا اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتے ہیں، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میرے بال پک گئے، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اے اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد اگر تو نے مجھے کوئی بیٹا نہیں دیا جو میرے بعد نبی ہوگا، تو اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ میرا خاندان بگڑ جائے گا، میرے گھر کے لوگ بگڑ جائیں گے۔ اے اللہ میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی کو بیٹا نہیں ہو رہا ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو مجھے ایک بیٹا دے دے، يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے اللہ بیٹا ایسا دے جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، ایسا بیٹا دے جو میرے باپ دادا کا نام روشن کرے، جو آل یعقوب کا وارث بنے، اور اے اللہ جو بیٹا دے ایسا بیٹا دے کہ ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے والا ہو، تیرے فیصلے پر راضی رہنے والا ہو۔ یہ دعا تھی حضرت زکریا۔ ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں، دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اسی لیے قرآن میں اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو بیان کیا ہے کہ مانگنے کا طریقہ سیکھو، اللہ سے کیسے مانگا جائے۔ اب حضرت زکریا نے جب دعا کی تو اللہ نے ان کو بیٹا دیا۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اے زکریا ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ ہائے ہائے، بتا دیا کہ تمہیں بیٹا ہوگا، بیٹی نہیں بیٹا ہوگا، تم بیٹا مانگ رہے بیٹا ہوگا، اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اور آج تک ہم نے کسی کا نام یحییٰ نہیں رکھا۔ پتہ یہ چلا کہ بچے کا نام یونک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آج کل یونک نام رکھنے کی بڑی جو ہے ٹرینڈ چلا ہے۔ اب یونک نام کہاں سے لوگ لیتے ہیں؟ علامہ انٹرنیٹ، علامہ گوگل سے فتویٰ پوچھتے ہیں لوگ، نام رکھتے ہیں بچوں کا، پوچھو صاحب کہاں سے لیا؟ بولے مولوی صاحب انٹرنیٹ پر دیکھا تھا، بہت اچھا نام ہے۔ کائے کا اچھا نام ہے بھائی؟ کائے کا اچھا نام ہے؟ بعض لوگ اچھا قرآن میں سے دیکھ کے نام رکھتے ہیں، قرآن میں تو قارون کا نام بھی آیا ہے، قرآن میں ابلیس بھی آیا ہے، قرآن میں حامان بھی آیا ہے، تو آپ حامان اور قارون نام رکھیں گے؟ تو نام رکھنے کے پہلے کسی عالم سے مشورہ کر لو۔ کبھی کبھی یہ یونک نام رکھنے کے چکر میں بہت الٹے سیدھے لوگ نام رکھ دیتے ہیں۔ تو یحییٰ نام رکھا اللہ نے اس بچے کا۔ اچھا اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو اللہ نے اب یحییٰ کو حکم دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ اس سے ایک بات یہ پتا چلی کہ اللہ کے دین کو اور اللہ کی شریعت کو ہمیشہ مضبوطی سے پکڑا جائے۔ دنیا کے معاملات میں تھوڑی ڈھیل رہے گی تو چلے گی، اللہ کے دین کے معاملے میں ڈھیلا پن نہ ہو، تساہلی نہ ہو، اللہ کے دین کے معاملے میں اسٹرکٹ بنیے، سخت بنیے۔ اللہ نے کہا ہے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ، اور آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کے اوپر سلامتی کی دعا کی، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، یحییٰ کے اوپر سلام ہو جس دن پیدا ہوئے، جس دن وہ مریں گے، اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ یہ تین موقع ایسے ہیں جب انسان بڑی وحشت میں ہوتا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ دنیا نئی ہوتی ہے، ابھی تک تو وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب یہ جو دنیا ہے اس کے لیے ایک دم نئی ہے، وہ ایک دم وحشت میں پریشان ہے، تو سلامتی کی ضرورت پیدائش کے دن پڑتی ہے۔ ارے بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر روتا نہیں ہے تو کتنی پرابلم ہو جاتی ہے، بچہ مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا رونا بھی ضروری ہے، اس کو نرس لوگ مار مار کے اس کو رلاتی ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے، اور جس دن انسان مرتا ہے سب چھوڑ کے جا رہا ہے، سب رو رہے ہیں، سب پریشان ہیں، اور یہ بیچارہ اکیلا جا رہا ہے اللہ کے پاس اپنے عمل کے ساتھ، یہ بڑی وحشت کا دن ہوتا ہے۔ اور تیسرا موقع کل قیامت کا دن ہوگا جب میدان حشر میں ہم سب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ کے لیے ان تین موقعوں پر دعا کی کہ سلام ہو یحییٰ کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوا، اور جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا واقعہ بیان کیا ہے۔ مریم کے بارے میں بتا چکا ہوں سورہ آل عمران کی تفسیر کے دوران کہ ان کی ماں نے منت مانی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسا بچہ دے کہ میں تیرے دین کا خادم بناؤں گی، بیت المقدس کا خادم بناؤں گی، لیکن اللہ نے بیٹی دی تھی، مریم دی تھی۔
اب مریم بہت نیک تھی، عابدہ تھی، زاہدہ تھی، رات دن اللہ کی عبادت کرتی تھی اور مسجد اقصیٰ کے ایک کمرے میں کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتی. اب ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں ان کے پاس آئے. جس مریم نے آج تک کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں تھا، اس کے سامنے حضرت جبریل ایک خوبصورت انسان کی شکل میں آئے. اب حضرت مریم کا ریاکشن دیکھیے. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہا کہ کون ہو تم؟ میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں، دور ہو جاؤ مجھ سے. اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو مجھ سے دور ہو جاؤ، میں رحمان کی پناہ چاہتی ہوں تم سے. یہ ہوتا ہے ایک اللہ کی نیک بندی کا کردار. اللہ کی ایک نیک بندی، ایک پاک دامن عورت اپنے کردار اور اپنے کیریکٹر کی حفاظت کو سب سے مقدم رکھتی. حضرت مریم نے ایک غیر مرد کو دیکھا تو پہلے اللہ کو یاد کیا، پہلے اللہ کی پناہ طلب کی، کسی اور کا نام نہیں لیا. کہا کہ میں اللہ کی پناہ طلب. کون ہو تم؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا. کہا کہ مریم گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں جبریل ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں، تمہیں بیٹا ہونے والا ہے. کہا مجھے بیٹا ہوگا. قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. کہا مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کوئی غلط کار عورت نہیں ہوں، بدکار عورت نہیں ہوں، مجھے کسی انسان نے ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک. فرشتے نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تمہیں بیٹا ہوگا. اللہ کے لیے اس کوئی مشکل کام نہیں ہے. بغیر باپ کے یہ کائنات کا پہلا بیٹا پیدا ہوگا جس کی پیدائش میں کسی باپ کا رول نہیں ہے. تمہارے بدن سے وہ بیٹا پیدا ہو. اب جب پیدائش کا ٹائم آیا بچے کی، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ. حضرت مریم لیبر پین میں، درد ذہ میں، جو پیدائش کی تکلیف ہوتی ہے، بے چین ہو کر کے باہر نکلی. ایک کھجور کا پیڑ تھا، اس کھجور کے پیڑ کے پاس. اب پیدائش کا ٹائم ہے، بچے کے پیدا ہونے کا ٹائم. اور حضرت مریم کو یہ ڈر ستا رہا ہے کہ یہ بچہ جب پیدا ہوگا میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں، میں لوگوں کے تانوں کو سن کر کے میں کیا بولوں گی. تو حضرت مریم کے منہ سے بڑے افسوس کے ساتھ نکلتا ہے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش آج کے پہلے میں مر گئی ہوتی، میرا نام کوئی یاد نہ رکھتا، مجھے کوئی ذکر کرنے والا نہ ہوتا. ایک پاک دامن عورت کے لیے اس کی موت آسان ہے، مگر اس کی عزت کا چلا جانا یہ مشکل کا. موت کی تمنا کی. اچھا اللہ کی قدرت دیکھیں، مریم موت کی تمنا کر رہی ہیں لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں ایک نبی کی ماں ہونے کا مقام رکھا. کبھی کبھی انسان حالات سے پریشان ہو کر کے مایوس ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو پتا نہیں ہوتا اللہ نے اس کے مستقبل میں کیا کیا رکھا ہے. مریم کو پتا ہوتا تو ایسی بات تو نہ کہتے نا، ایسی خواہش کا اظہار نہ کرتی. مریم مرنے کی دعا کر رہی کہ اللہ میں مر کیوں نہیں گئی، لیکن اللہ نے ان کے مقدر میں ایک پیغمبر کی ماں ہونا لکھا. اب جب بچے کی پیدائش کا ٹائم آیا اور مریم گھبرائی ہوئی ہیں، فناداہا من تحتہا اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا. اے مریم، فرشتے نے آواز دی، اے مریم گھبراؤ نہیں، اللہ نے تمہیں بیٹا دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ انتظام کرے گا. ذرا اپنے نیچے دیکھو، پانی کی نہر جاری ہو گئی، پانی کی نہر جاری ہو گئی، تمہیں پیاس لگے گی، پانی کا انتظام ہو گیا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. اور اے مریم اس کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ تو تازہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر ٹپکیں گی، گریں گی، ان کو تم کھا لے. علماء کہتے ہیں کہ یہ آفٹر ڈیلیوری کا جو پیریڈ ہوتا ہے، عورت کی کمزوری کا پیریڈ ہوتا ہے، اس پیریڈ میں اگر رطب تر کھجور، تازہ کھجور کھلائی جائے تو یہ عورت کے لیے بہترین نیوٹریشن ہے، اس کے لیے بہترین خوراک. جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے، پیدائش کے بعد کا پیریڈ، اس میں کھجور کھلانی چاہیے، عورت کے لیے بہت طاقت کی چیز. اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو کھلایا ہے. اچھا ایک بات پر اور غور کرو، مریم کی بچہ پیدا ہو رہا ہے، ظاہر ہے عورت کے لیے زندگی کا بڑا نازک موقع ہوتا ہے، عورت کمزور ہو جاتی ہے. اللہ نے اس کمزور موقع پر بھی مریم سے کہا کہ پیڑ کو پکڑ کے ہلاؤ. بھئی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ تعالیٰ کسی پلیٹ میں رکھ کے ڈائریکٹ مریم کو کھجور دے دیتا، لیکن اللہ نے کہا کہ اے مریم کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ، تب اوپر سے کھجور گری. اس میں سبق یہ ہے کہ ہمت مرداں مدد خدا. آپ کو محنت کرنی پڑے گی تب اللہ، آپ ایک قدم آگے بڑھیے تب اللہ کی مدد آئے گی. آپ بیٹھے رہے کہ صاحب اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کے نبی گھر بیٹھے رہتے تو کام ہو جاتا نہیں. آپ گھر سے نکلے، مکہ سے مدینہ کا آپ نے 400 کلومیٹر کا سفر کیا ہے آپ نے، پھر بدر کے میدان میں آپ گئے ہیں، تب اللہ کی مدد آئی ہے. آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا پڑے. اللہ کی مدد کا انتظار گھر بیٹھ کے مت کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، محنت کیجئے، اپنے اندر ایکٹیویٹی پیدا کیجئے. یہ بزدلوں کا کام ہے کہ صاحب ہم بیٹھے رہیں گے نٹھلوں کی طرح اور اللہ کی رحمت کا انتظار. اللہ کی رحمت یقیناً آئے گی، مگر آپ کو بھی 2-4 قدم آگے بڑھانے پڑے. اس طریقے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے.
اب جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ اے مریم اب کسی سے بات مت کرنا، کوئی بات کرنے کی کوشش کرے تو کہہ دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہے، اشارے سے کہنا میں نے روزہ رکھا ہے، میں کسی سے بات نہیں کروں۔ اب حضرت مریم جو ہے بچے کو گود میں لے کر کے نکلی، پتا ہے قوم کے لوگ کیا کیا بولیں گے، مگر مریم کو اللہ کے اوپر یقین ہو گیا تھا، مریم اپنے بچے کو گود میں لے کر کے نکلی۔ اب جیسے ہی مریم مسجد اقصی سے باہر نکلی، بیت المقدس کے باہر نکلی اور قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ مریم کے گود میں بچہ ہے، قالو یا مریم لقد جیت شیئا فریا، کہا کہ اے مریم تو نے بہت گندا کام کیا ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ بدکار تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ گندا کام کیوں کر دیا؟ تین رشتوں کا نام لیا اللہ نے۔ اے ہارون کی بہن، حضرت مریم کے کوئی بھائی رہے ہوں گے ان کا نام ہارون تھا، یا ہو سکتا ہے کہ حضرت ہارون کی نسل سے رہی ہوں اس لیے حضرت ہارون کی بہن کہا گیا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، اور تو ہارون جیسے نیک انسان کی بہن ہے، تو نے یہ غلط کام کر دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ لڑکیاں تبھی بگڑتی ہیں جب گھر میں بھائی گڑبڑ ہو، جب گھر میں ماں گڑبڑ ہو، جب گھر میں باپ گڑبڑ ہو۔ اگر باپ صحیح ہے، اگر ماں صحیح ہے اور اگر گھر میں بھائی صحیح ہے تو لڑکیوں کے بگڑنے کے چانسز زیرو ہو جاتے ہیں۔ قرآن کا سبق ہے، قرآن بتا رہا ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ بد چلن تھا نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ گھٹیا کام کیسے کر دیا؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہا کہ اچھا مذاق کرتی ہو مریم، یہ دودھ پیتے بچے سے ہم کیا پوچھیں گے، تو بتا نا یہ کس کا کرتوت، تو نے کیا کون سا کرتوت کیا، یہ بچہ کس کا ہے؟ بچے کی طرف کیوں اشارہ ہے؟ بچے سے کیا بات کریں گے ہم؟ یہ گود کے بچے سے، دودھ پیتے بچے سے ہم کیا بولیں گے؟ مگر جب ایک ماں کے کیریکٹر پر لوگوں نے انگلی اٹھائی، اللہ نے اس بچے کو زبان دے دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اپنی ماں کی گود سے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ اپنی ماں کی گود میں بول رہے ہیں، او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے اپنی کتاب انجیل دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، میں کہاں بھی رہوں گا میں برکت والا رہوں گا، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، جب تک میں زندہ رہوں گا میں نماز پڑھتا رہوں گا، میں زکوٰۃ دیتا رہوں گا۔ آج عیسائی اپنے آپ کو کرسچن بولتے ہیں، کہتے ہیں ہم جیسس کرائسٹ کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ مسیح کو مانتے ہیں۔ ارے کائے کو مانتے ہو تم؟ عیسیٰ کو مانتے تو عیسیٰ کی زبان سے نکلنے والا پہلا جملہ اس کا تم انکار نہ کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنم لینے کے بعد اور پیدا ہونے کے بعد پہلا جملہ ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور عیسائی کیا مانتے ہیں؟ سن آف گاڈ، وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو جو قوم اپنے نبی کی زبان سے نکلی پہلی بات نہیں مانتی، وہ کہتی ہے صاحب ہم کرسچن ہیں، ہم نصارہ، ہم عیسائی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا پورا احترام کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، انہیں اللہ کا بندہ مانتے۔ جب یہ آیتیں دربار نجاشی میں پڑھی گئی تھی، حبشہ کے بادشاہ دربار نجاشی کے دربار میں جب یہ آیتیں حضرت جعفر طیار نے پڑھی تھی تو نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور نجاشی نے زمین پر لکیر کھینچ کے کہا اللہ کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کا مقام جتنا قرآن کی عنایتوں میں بتایا گیا اس سے بڑھ کے نہیں ہے، بالکل صحیح کہا گیا، قرآن میں جو مقام بیان کیا گیا وہی مقام۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں برکت والا ہوں۔ جانتے ہو عیسیٰ علیہ السلام کی برکت؟ آدم علیہ السلام کی پوری اولاد میں کسی کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی جتنی حضرت عیسیٰ کو ملی، ابھی بھی زندہ ہے وہ، ہزاروں سال ان کے دنیا سے آسمان پر ان کو اٹھا لیا گیا، آج بھی وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں زندہ ہیں، اور پھر وہ زمین پر آئیں گے قیامت کے دن۔ اتنی لمبی عمر کسی کو نہیں دی گئی، اور پوری انسانیت میں اکلوتے انسان ہیں جن کو اللہ نے زندہ اٹھایا ہے آسمان۔ یہ حضرت عیسیٰ کی خاص بات ہے، اس لیے کہتے وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں برکت والا ہوں، میں جہاں بھی رہوں گا میں برکت والا رہوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں، باپ مشرک ہے، بیٹا توحید پر ہے، اب بیٹے کو باپ کو سمجھانا ہے، اب باپ کا احترام بھی دیکھنا ہے، باپ کا مقام بھی دیکھنا ہے، اور توحید کا سبق بھی دینا ہے۔ میرے نوجوان ساتھی غور کریں کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کیسے بات کرتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ
صدیقا نبیا. یاد کرو میرے بندے ابراہیم کو جو اللہ کے سچے نبی تھے. اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا. جب ابراہیم اپنے باپ سے کہہ رہے تھے ابا جان آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتی, جو سن نہیں سکتی, جو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی, نقصان نہیں پہنچا سکتی. باپ کو توحید سکھا رہے ہیں. یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان میرے پاس وہ نالج ہے, وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. آپ میری پیروی کیجئے, میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے میرے باپ تو جاہل ہے, میں عالم ہوں, مگر یہ کہہ دیتے تو بات بگڑ جاتی. کبھی کبھی صحیح بات کو بھی غلط انداز سے پیش کیا جائے نا تو اس کا ری ایکشن بہت خراب ہوتا ہے. حضرت ابراہیم نے اسی بات کو گھما کے کہا کہ اے ابا جان میرے پاس وہ نالج آئی ہے جو آپ کے پاس نہیں, آپ مجھے فالو کیجئے, میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں. اس کے بعد ایک عجیب بات کہی حضرت ابراہیم, یا ابتی لا تعبد الشیطان. اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا. شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان ہے. سوال یہ کہ کیا آزر جو ابراہیم کا باپ تھا کیا وہ شیطان کی پوجا کرتا تھا؟ کوئی شیطان کی پوجا نہیں کرتا, وہ پتھر کے بتوں کی عبادت کرتا تھا. مگر ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت مت کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے, کیونکہ شیطان ہی کے کہنے پر یہ سب ہو رہا ہے. آپ مزار پہ سجدہ کریں, مورتی کے آگے سجدہ کریں, جھنڈے کے آگے سجدہ کریں, کسی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کریں, وہ در حقیقت شیطان کی عبادت ہے. یا ابت لا تعبد الشیطان. ابا جان آپ شیطان کی عبادت مت کیجئے, شیطان رحمان کا بہت بڑا نافرمان. یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے, کہیں رحمان کا عذاب آپ کے اوپر نہ آ جائے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. 4 بار حضرت ابراہیم نے ابا جان ابا جان ابا جان کہہ کے بات. جب بیٹا اپنے باپ کو ابا جان کہہ کے بات کرتا ہے نا, باپ کا رشتہ یاد دلا کے بات کرتا ہے, تو باپ کو بھی رحم آ جاتا ہے. بیٹے نے اپنے باپ سے 4 بار ابا جان کہہ کے بڑی محبت سے توحید سکھائی. لیکن اب باپ کا جواب سنیے. قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا. کہا ابراہیم بڑی ہمت ہو گئی ہے تیری, بڑی ہمت ہو گئی ہے, ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. اگر تو باز نہیں آیا پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر, نکل جا ہمارے گھر سے, دور ہو جا میری نظر سے. ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے. بیٹا محبت سے پکار رہا ہے, ابا جان کہہ رہا ہے, اور باپ بیٹا کہہ کے نہیں بات کر رہا ہے, ابراہیم کا نام لے کے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے پتھروں سے مار مار کے تجھے ختم کر. یہ ہے. اتنے کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اخلاق نہیں بدلا. قال سلام علیک. اے ابا جان اگر آپ مجھے گھر سے نکالنے پر تل گئے تو کوئی بات نہیں, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. ساستغفر لک ربی. میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. انہ کان بی حفیا. میرا رب میرے اوپر بہت مہربان ہے, میں اپنے رب سے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ اکبر. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں کہا کہ ابراہیم بڑے نرم دل تھے. باپ اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے, باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے, اور ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ ابا جان میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. حالانکہ بعد میں حضرت ابراہیم نے رجوع کر لیا. یہاں تو کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا, لیکن بعد میں جب اللہ کی طرف سے ان کو سبق دیا گیا کہ آپ اپنے مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے, تو ابراہیم علیہ السلام نے رجوع کر لیا. تو ایک داعی کو, ایک دعوت دینے والے کو, ایک تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ کیسے کرنا ہے, دعوت کیسے دینی ہے, توحید کیسے سمجھانی ہے, اگر صرف ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیسے سمجھایا ہے, اگر سورہ مریم کی ان آیتوں پر ہم غور کر لیں تو ہمیں تبلیغ کرنے کا طریقہ آ جائے, ہمیں دعوت دینے کا طریقہ آ جائے. اس کے بعد اللہ نے مختلف نبیوں کا ذکر کیا. مختلف نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک عجیب بات فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ہمارے ان نبیوں کے بعد, ہمارے ان پیغمبروں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے, ایسے ناہنجار لوگ آئے, ایسے واہیات لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو برباد کیا اور خواہشات کی پیروی کی. ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. جو نماز کو برباد کرے گا, جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, اس کی زندگی میں خواہشات بے لگام ہو جائے. خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے تو نماز کی پابندی کرو میرے نوجوان. اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ نماز کی پابندی کریں گے, آٹومیٹک اگر آپ صحیح نماز پڑھیں گے آپ کی خواہشات پر بریک لگے گا, اور اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے
تو خواہشات جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد پل صراط کا ذکر کیا۔ یہ جہنم کے اوپر ایک پل ہے، اور یہ کیسا پل ہے؟ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور اس پل پر سے انسان اپنے عمل کے اعتبار سے گزرے گا۔ کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزرے گا، کوئی گھسٹ گھسٹ کر کے گزرے، کوئی گر جائے گا نیچے جہنم میں۔ سب کو گزرنا ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اچھا، جہنم کے اوپر سے کیوں گزارے گا اللہ؟ ہم کو جانا جنت میں ہے، لیکن اللہ جہنم کے اوپر سے گزار رہا ہے۔ سوال ہے نا بھئی، جنت میں جانا ہے تو جہنم کے اوپر سے کیوں گزارا جا رہا ہے؟ جب آپ جہنم کو دیکھ کے جائیں گے تو جنت کی ویلیو بڑھ جائے گی، جنت کی قدر بڑھ جائے گی۔ امیری کیا ہوتی ہے اس سے پوچھو جس نے غربت دیکھی ہو، جس نے تکلیف دیکھی ہو، اس کو سکھ سمجھ میں آتا ہے کہ سکھ کیا چیز ہوتی ہے۔ جب آپ جہنم کے اوپر سے گزریں گے اور جہنم کا عذاب دیکھیں گے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جنت کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے سو رہے تھے اور رو رہے تھے۔ بیوی بھی رونے لگی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا، تو کہے رو رہی ہے، کیوں رو رہی ہے تو کہا کہ آپ کو روتا ہوا دیکھا تو میں بھی رونے لگی۔ شوہر کو بیوی نے روتا ہوا دیکھا تو بیوی بھی رونے لگی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان کو پل صراط پر سے گزرنا ہے۔ میں یہ سوچ کر کے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں پل صراط پر سے میں گزر پاؤں گا یا میں نیچے گر جاؤں۔ مجھے اس بات کی فکر ہے، اللہ نے یہ تو کہا کہ گزرنا سب کو، اللہ نے یہ نہیں کہا سب کو پار ہونا ہے، گزرنا مجھ کو بھی ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں پار کر پاؤں گا کہ نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول ہیں، رو رہے ہیں۔ ہم اور آپ مستیوں میں رہتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو سنیے میرے بھائی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تمہیں سے ہر انسان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب کا فیصلہ ہے۔ لیکن ہاں، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، جو متقی لوگ ہوں گے ان کو ہم بچا لیں گے، ظالموں کو نیچے گرا دیں گے، لیکن جو متقی لوگ ہوں گے ان کو اگر پل صراط پر سے گزرنا ہے، پار ہونا ہے، تو اپنے اندر تقوی پیدا کر لو، انشاءاللہ یہ منزل بھی ہماری پار ہو جائے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ کرسمس کا تہوار مناتے ہیں، اور ہمارا مسلمان بھی بھائی چارہ دکھانے کے لیے فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر لکھتا ہے میری کرسمس، ہیپی کرسمس۔ کرسمس پر کیا ہوتا ہے؟ کرسمس پر عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، لیکن وہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ایز اے پروفٹ نہیں مانتے، وہ ایز اے سن آف گاڈ مانتے ہیں۔ وہ کرسمس کے موقع پر اس بات کی خوشی نہیں مناتے کہ ایک نبی پیدا ہوا، وہ اس بات کی خوشی مناتے نعوذ باللہ کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اور ہمارا مسلمان بیچارہ بھائی چارے میں اتنا پریشان ہے کہ ان کو جا کر کے مبارکباد دیتا ہے، صاحب آپ کو کرسمس مبارک۔ کوئی آپ نے جس سے یہ کہا کہ کرسمس مبارک ہو، آپ نے اس کو کرسمس کی مبارکباد نہیں دی، آپ نے اس کو اللہ کا بیٹا پیدا ہونے کی مبارکباد دی۔ اور اللہ کے لیے بیٹا ماننا یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے، ذرا سورہ مریم کی یہ آیات دیکھیے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے یہ بہت خطرناک بات اپنی منہ سے نکالی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات تو اپنے منہ سے یہ نکالتے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، تم اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا بناتے ہو۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، زمین و آسمان کے اندر جتنے لوگ ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے بندہ بن کر کے آئیں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے سب کو شمار کر کے رکھا ہے، سب کو گن کر کے رکھا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک قیامت کے دن اکیلا آئے گا، کوئی جماعت کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی اپنے خاندان کے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی اپنی برادری کے ساتھ، ہر انسان اکیلا آئے گا قیامت کے دن، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، اور ہر انسان اللہ کا بندہ بن کر کے آئے گا قیامت کے دن۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے منسٹر بھی اللہ کی بارگاہ میں بندہ بن کر کے آئیں گے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتے وہ دنیا کا بہت بڑا پاپ کر رہے ہیں۔